जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ज़मायर पढ़ने शुरू किए थे और पिछली क्लास में हमने मुज़क्कर की गायब की 3 शक्लें पढ़ी थी। आज इंशाल्लाह मुअन्नस गायब की हम 3 अशकाल देख रहे हैं। हाथ के ऊपर जिस तरह हम तस्बीह के दाने पढ़ते हैं उसी तरह हम हाथ के ऊपर इसको याद कर रहे हैं। और ये जो हमारी रिंग फिंगर है सेकंड, उसके ऊपर ये खाने उस खानों के ऊपर ही आता है। और सबसे ऊपर जमा है, बीच के खाने में हम तस्निया रखेंगे और सबसे नीचे वाहिद रखेंगे। और इसके अंदर जो हमारी प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह लास्ट टाइम हमने कहा कि वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए हमने लफ्ज याद किया था हुआ। और इसके लिए मैंने कहा था कि जो हमारा उर्दू में हम गायब के लिए लफ्ज जो इस्तेमाल करते हैं वो है वो, वाओ, है, वो। इसी को अगर हम पलटा दें, इसी को अगर हम ऑपोजिट कर दें, है को पहले ले आए और वाओ को बाद में ले आए, यानी कि वही लफ्ज है वो जिसको मैंने ऑपोजिट कर दिया। है को पहले ले आई और वाओ को बाद में ले आई, तो मेरे पास पहली शक्ल मुज़क्कर की तैयार हो गई। गायब के लिए आप लोगों को याद रखना है कि है असल जो लफ्ज है वो है जिससे तमाम अल्फाज बनेंगे। तो इसी है के ऊपर जब मैंने वो वाला लफ्ज उठाया और इसको उल्टा कर दिया, पलटा दिया, है को पहले ले आई और वो को वाओ को बाद में ले आई, तो मेरे पास पहली शक्ल तैयार हो गई, है वाओ हु। और इसी की एक और शक्ल है पेश हु, यानी कि दोनों साउंड सेम है, सिर्फ लिखने का अंदाज डिफरेंट हो गया है। इसको दो तरह से लिखा जाता है वाओ हु और है पेश हु। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड्स गायब वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमने जिस तरह अभी स्टार्ट में बात हुई कि सवाल ये पैदा होता है कि हमें दो लफ्ज क्यों चाहिए। ठीक है, जब हमारे पास एक है व हो का मतलब वो है, तो फिर हमें है पेश हु क्यों चाहिए। तो जिस तरह शुरू में हमने बात की कि हमें दो दो शक्लें चाहिए, ठीक है, एक फाइल के लिए और एक मफऊल के लिए। मैंने शुरू में आप लोगों को बताया कि जो फाइल की शक्ल होती है, जो एक्शन करने वाला होता है, वो पेश वाला होता है। अगर मैं उसके नाम के साथ बात करूं तो मैं कहूंगी अहमदुन। जब मैं दो पेश के ऊपर एंड करूंगी तो इसका मतलब होगा कि अहमद एक्शन कर रहा है। और जिसके ऊपर मैं दो जबरें डाल दूंगी मोहम्मदन, तो इसका मतलब होगा कि उसके ऊपर अहमद ने काम किया। काम करने वाला अहमद है और मोहम्मद के ऊपर उसने कोई एक्शन किया, उसको पढ़ाया या उसको लिखाया या उसको खिलाया या उसको बिठाया या उसको सुलाया। ठीक है, कोई भी काम करने वाला अहमद है और किसके ऊपर कर रहा है, मोहम्मद के ऊपर। क्यों? क्योंकि मोहम्मद डंडों वाला है और अहमद पेश वाला है। तो पेश वाला एक्शन कर रहा होता है और डंडों वाले के ऊपर किया जा रहा होता है। ठीक है, तो अगर प्रोनाउन हमने इस्तेमाल करने हैं किसी अहमद और मोहम्मद की जगह, तो अगर मैं एक ही प्रोनाउन दोनों की जगह लगा दूंगी तो अब मैं कैसे बता सकूंगी कि अहमद कौन सा है और मोहम्मद कौन सा है, जब तक कि दोनों की शक्लें डिफरेंट नहीं होंगी। तो इस वजह से प्रोनाउंस को भी हमें दो शक्लों में लेना पड़ता है, एक पेश वाली शक्ल और एक जबर वाली शक्ल, यानी कि एक फाइली शक्ल है और एक मफऊली शक्ल है। ठीक है, तो पहले मैं लिखूंगी फाइली और उसके बाद मैं लिखूंगी मफऊली। ठीक है, तो हे वाओ जो है इसके ऊपर हम किस तरह लिखते हैं, हुआ। और एक जो है वो सिर्फ हु है पेश हु। तो पहला फाइली है, यानी कि अहमद पढ़ा रहा है तो अहमद की जगह हुआ लिखूंगी, और मोहम्मद को पढ़ा रहा है तो मोहम्मद की जगह जब प्रोनाउन यूज करूंगी तो हु का करूंगी।
बात समझा पाई हूं मैं आप लोगों को? जिस तरह फाइल और मफऊल की दो डिफरेंट शेप्स हैं, यानी कि शक्लों उसके जो हरकत डिफरेंट हैं, तो इसी तरह प्रोनाउंस भी एक दूसरों से डिफरेंट होंगे। लेकिन तस्निया में हमने देखा था और जमा में हमने देखा था कि दोनों की सेम शक्लें इस्तेमाल हुई। ठीक है, यानी कि मैंने हे लिया, मैंने कहा सब शक्लें हे से बनेंगी, और उसके बाद मुजक्कर का मैंने मीम लगा दिया, तो ये जमा मुजक्कर बन गया। तो यही फाइल की शक्ल है और यही मफूल की शक्ल है। ठीक है, अब सवाल पैदा होगा मुझे कैसे पता चलेगा ये फाइली है क्या मफूली? तो ये बहुत आसान है, इंशाल्लाह इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसको बहुत आसानी से बता सकते हो कि फाइली कौन सी है और मफूली कौन सी है। ठीक है, तो ये दोनों के लिए होम लगेगा, फाइल के लिए भी और मफऊल के लिए भी। और जो भी जमा की शक्ल होती है उसके आगे एक अलिफ लगा देने से उसकी तस्निया बन जाती है। होम के आगे मैंने अलिफ लगा दिया तो बन गया होमा। ठीक है, तो ये भी दोनों की सेम शक्ल होगी, होमा होमा। तो राइट वाले फाइली हैं और लेफ्ट वाले मफूली हैं। तो आपने देखा कि सिर्फ वाहिद का फर्क है, वाहिद एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन तस्निया और जमा दोनों की शेप्स बिल्कुल सेम है। अब बात करेंगे मुअन्नस की। अब मुअन्नस के बारे में आप लोग जानते हो, जब हम उर्दू में किसी मुजक्कर को मुअन्नस बनाते हैं, मसलन चचा, ताया, फुप्पो, सॉरी नाना, दादा, तो हम क्या चेंज लेके आते हैं, यानी कि इन रिश्तों को अब हमने मुअन्नस बनाना है। ताया, दादा, नाना, चाचा, क्या करते हैं हम? हाथ खड़े करेंगे, एकदम से कोई नहीं बोलेगा। जी सना। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम मिस अस्सलाम। इसके लिए हम आखिर में छोटी ये लगा देते हैं बिल्कुल, सारी चीजों को चा बोनस। से चाची, ताया से ताई, मामा से मामी, ना से नानी, दादा से दादी, यानी कि एक छोटी ये, इवन तोता से तोती, बकरा से बकरी, यानी कि एक छोटी ये लगा देने से हमारा मुजक्कर मुअन्नस बन जाता है। तो मैंने कहा बेसिक शक्ल है से बननी है, और उसी है के आगे कुछ ऐड करने से वो नई शक्ल बनेगी। तो इसी है के आगे मैं एक छोटी ये लगा दूंगी, तो मेरी वाहिद मुअन्नस फाइली शक्ल बन जाएगी, हिया। ठीक है, क्या बना? हिया। और इसकी जो मफूली शक्ल है वो है हा, हे अलिफ हा, हिया और हा। हिया जो है फाइल की शक्ल है और हा जो है ये मफऊली शक्ल है। और जितने भी हम प्रोनाउंस पढ़ेंगे आपको ये याद रखना है कि जो भी मुजक्कर की तस्निया होती है वही मुअन्नस में जाके तस्निया रहती है, उसमें कभी कोई तब्दीली नहीं आती। तो यहाँ पे भी हमें हुमा ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, सवाल पैदा होगा जो हम आगे भी कर चुके कि अब जब चारों जगह फाइल में भी हुमा, मफूल में भी हुमा, मुजक्कर में भी हुमा, मुअन्नस में भी हुमा, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये हुमा जो है मुजक्कर की है कि मुअन्नस की? हाथ खड़ा करेंगे आप। एक जैसी शक्ल है मुजक्कर मुअन्नस की, तो अगर कहीं पे इस्तेमाल हुई होगी तो मैं कैसे बता पाऊंगी कि मुजक्कर है कि मुअन्नस? जी साइमा, आप बताओगे? वो पहले वो नाम मेंशन होंगे ना, बेटा वो प्लीज अब बंद रखें माइक्स अपने। पहले उनके नाम मेंशन होंगे ना, बिल्कुल मुअन्नस वाले पहले में। नाम मेंशन होंगे। अगर तो अहमद और अमजद का नाम मेंशन है तो आपको पता होगा ये हुमा मुजक्कर के लिए है, और अगर पीछे फातिमा और नरगिस का नाम होगा तो हमें पता होगा कि ये हुमा मुअन्नस के लिए है। जैसे मैं बार बार आप लोगों को ये जुमला रिपीट करती हूँ
کہ پروناؤن اس وقت تک استعمال نہیں ہو سکتا جب تک ایکچوئل نام استعمال پہلے جملے میں نہ ہو چکا ہو. پہلے جملے میں ذکر آ چکا ہوگا کہ کس کی بات ہو رہی ہے اور اس کے بعد یہ جو لفظ ہے یہ استعمال ہوگا. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ ہمیں اسی سے پتہ چلے گا. اور مؤنث کے لیے ہم کیا کریں گے, جس طرح میں نے کہا جمع مذکر کے لیے ہے کے آگے مذکر کا میم لگ جائے گا, تو جمع مؤنث کے لیے میں نے کہا کہ ایک نون ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نون نسواں. تمام ضمائر کے اندر یہ والا نون استعمال ہونا ہے. جب بھی مؤنث جمع استعمال ہوگی تو نون نسواں, نساءن بھی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نساء کا ورڈ, اور اسی طرح نسواں کا ورڈ بھی ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. نساءن یہ آپ نے قرآن میں دیکھا ہوگا, سورۃ النساء بھی ہے ایک. ٹھیک ہے, یہ بھی مؤنث کے لیے آتی ہے. اور اسی طرح نسواں کا ورڈ بھی یہ ہمارے اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. تو نسواں, اس نون کو کیا کہا جاتا ہے, نون نسواں. تو یہ نون نسواں جمع مؤنث میں ہمیشہ استعمال ہوگا, چاہے وہ فعل ماضی ہو, فعل مضارع ہو, اسم ہو, ضمیر ہو, تو اس نون کا ہمیں جمع مؤنث میں ہمیشہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور کہیں پہ نہیں ہوگا, صرف جمع مؤنث میں. تو اسی نون کے آگے جب میں یہ نون نسواں لگا دوں گی اور جب بہت ساری مؤنث کہیں پہ جمع ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے, شدت آ جاتی ہے کہ نہیں آ جاتی؟ تو اس کے اوپر ایک شدہ بھی آ جائے گی. ہننا, کیا آ جائے گا, ہننا. جی, اب میں نام لوں گی, آپ لوگ ان ضمائر کو رپیٹ کرو گے اور مجھے بتاؤ گے. میں جس کا بھی نام لوں گی وہ مجھے بتائے گا. روبینہ آپ کا نام میرے پاس ہے. مؤنث کی مجھے فائلی شکلیں بتاؤ گے آپ. جی روبینہ, روبینہ کا مائک نہیں آ رہا اس وقت. عظمیٰ رحمان, اور صرف ورڈز بولنے ہیں, ان کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں دینی تاکہ جلدی جلدی زیادہ لوگوں کی باری آئے. مؤنث غائبہ فائلی شکل. جی میں بتاؤں, میں نے جس کا نام لیا اس کو میں بتانا. جی میرے خیال میں وہ اس سے عظمیٰ رحمان, آپ کا مائک آن ہے لیکن آپ بول نہیں رہے ہو. عظمیٰ, جی اگلا بچہ آ جائے. اینڈ سے میں نے شروع کی ہے. عظمیٰ کھوکر, کوئک کریں تاکہ بیٹا زیادہ لوگوں کی باری جی آئے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فائلی والی جو ہے ہی ہے. ٹھیک ہے, ہوا, ہیا کے بعد بیٹا ہما, ہما. جی اچھا, اور پلورل کے لیے مقبول جو ہوتا ہے. جی فائلی, فائلی میں نے کہا فائل جو ایکشن کر رہا ہے. ہیا, ہما اور ہننا, رپیٹ کرو. ہی ہے, ہما, ہن. پرفیکٹ ہو گیا, جزاک اللہ بیٹا. جی طاہرہ میم عرفان. میرا مائک, سوری عظمیٰ رحمان بات کر رہی ہوں. مائک میرا ان کے میوٹ تھا, مجھے نہیں پتا لگا پیچھے سے نا. ٹھیک ہو گیا بیٹا, آپ مجھے مفعولی بتا دو. ہاں جی, ہا, ہما, ہننا. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. تبندہ, آپ مجھے مذکر. جی السلام علیکم, میں طاہرہ کا نام لیا تھا آپ نے پہلے. جی طاہرہ آپ بتا دیں. جی مذکر, السلام علیکم. اب بیٹا ایکسٹرا بات نہیں کرنی, صرف بس جو میں بولوں گی آپ نے ڈائریکٹ جواب دینا ہے تاکہ میکسیمم لوگوں کی باری آ سکے. مذکر فائلی.
हुआ हुमा हुम। ठीक हो गया। तबिंदा मुज़क्कर मफऊली, हु हुमा हुम। ठीक हो गया, गुड हो गया। सईदा उम्मे वफी मुअन्नस मफऊली, सुमेरा इरफान, इससे पकड़े भी जाते हैं, क्लास से कौन गायब है? सितवत डार, जी, हिया हुमा हुन्ना, फाइली मोनस। ठीक हो गया बेटा, मैंने वैसे मफूली कहा था पर कोई बात नहीं। सितारा हसनात फाइली मुजक्कर, हुआ हुमा हुम। ठीक है, जजाकिल्ला। जी शहनाज खोखर मफऊली मुजक्कर, शकीला, मैडम मैं शनाज कौसर हूँ, खोखर नहीं हूँ। अच्छा मैं ढूंढ रही हूँ, पता नहीं खोखर भी कोई और है, तो मुझे समझ अच्छा नहीं आ अच्छा, सॉरी मैंने शायद तेजी में बोला है। रही। हाँ जी, आपने क्या पूछा था? आप मुझे बता दो मुअन्नस की मफऊली। मफूल हिया हुमा। हिया जो है पहले आता है, ये फाइली है, मैं मफूली पूछ रही हूँ। हा हुमा हुन्ना। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। जी शकीला, आप फाइली बता दो मुअन्नस। हु हुमा हुम। मुअन्नस वैसे मैंने कहा था बेटा, आप लोग और से सुना करो पहले सवाल। हिया हुमा हुन्ना। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। जी शाहिदा इकबाल मुजक्कर मफऊली, मुज़क्कर मफूली। जी मफऊल बन के जो आता है। हु हुम हुम और हुमा। हु हुमा हुम, बिल्कुल परफेक्ट हो गया बेटा। जी शाहीन इब्राहिम फाइली मुजक्कर, हुआ हुमा हुम। ठीक हो गया। और शाहिदा इकबाल मुअन्नस मफऊल, हा हुम हुमा हा हुमा हुन्ना। हाँ हुमा हुन्ना, बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इसकी डायरेक्शन बदलने लगी हूँ, आपका एक मजीद टेस्ट होने लगा है। जी शाहिदा बानो, वाहिद की चारों शक्लें, दो मुजक्कर और दो मुअन्नस। ये जो एक्सक्यूज मी मैम, जो भी हमने बताई हैं ये जमा की हैं? हम अभी तो सारी बता रहे हैं ना, मिक्स करके। दिल क्या हुआ हु हुमा जी बोलो। जी मैम, आपने क्या पूछा? हुआ हु ठीक है, हुमा हुमा नहीं नहीं बेटा, वाहिद की मैंने चारों कही हैं, आप हुमा तो तस्नीया है ना, दोनों वाहिद मुजक्कर और दोनों वाहिद मुअन्नस। हुआ हिया हुआ हुमा हु, हुमा मुजक्कर की क्या हुमा है हु पहले? हुआ हु, और मुअन्नस की क्या है? हिया हा। हिया फिर रिपीट कर दो। हुआ हु हिया हा। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। सायरा, आप बताओगे जमा की चारों। हुम हुम हुन्ना हुन्ना। जबरदस्त हो गया। साइमा सईद, आप तस्निया बताओगे। हुमा हुमा फिर हुमा हुमा, ये दोनों में आएगा, ठीक हो मुज़क्कर गया। और मुन्नस।
اگر یہاں پہ میں اینڈ کر دوں کو آپ مائنڈ تو نہیں کرو گے کیونکہ لسٹ ابھی آپ لوگوں کی بہت لمبی ہے, میں چاہ رہی ہوں میں آگے لے کے چلوں اس کو. ٹھیک ہے, اگلا جو بھی سوال ہوگا وہ میں اوپر سے شروع کروں گی. ٹھیک ہو گیا جی, اس کو اب آپ سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی بچہ ہے جو ابھی بھی کنفیوز ہے کسی سٹیپ پہ؟ جی میم مجھے نہیں سمجھ آیا. یہ کون بول رہا ہے؟ یہ ستارہ. جی میم ستارہ حسنات. آپ کو بیٹا کہاں پہ میم کنفیوژن ہے؟ یہ مجھے میم سمجھ نہیں آئی, جب یہ آپ نے پوچھا نا کہ واحد کی دو دو بتائیں, یہ جو واحد مذکر کی بتائی ہے ہوا اور ہو, ٹھیک تو ہے, ہوا کا مطلب کیا وہ دونوں کا تو بیٹا ہو کا میننگ مطلب بھی سیم ہوتا ہے. آپ کو ہاں بتایا جی. نا, ایک فائل کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ایک مفعول کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہمیں دو دو شکلیں یاد کرنی ہے. تو میم یہ جو ہوا ہے یہ کس کی ہے؟ یہ فائل کی ہے. جی آپ کو بتایا تھا پہلی جو میں نے لکھی ہوئی ہے وہ فائل کی لکھی ہوئی ہے, دوسری مفعول کی لکھی ہے. ہوا فائل کی اور یہ مفعول کی ہے ہو. جب بھی کوئی فائل ہوگا اور اس کی جگہ لکھنا ہوگا تو وہ ہوا لکھا جائے گا. اور اگر مثلاً جی جس طرح میں نے کہا نا کہ احمدن, اب دن دو پیش بتا رہا ہے کہ احمد ایکشن کر رہا ہے. مثلا میں کہتی ہوں احمد نے امجد کو پڑھایا, تو احمد جی پڑھا رہا ہے تو احمد کی جگہ میں ہوا استعمال کروں گی, اور امجد کو پڑھایا تو امجد کی جگہ میں ہو استعمال کروں گی. اب بات جی. سمجھ آئیے؟ تو میم یہ امجدن ہوگا نا پھر؟ امجدن ہوگا, اور امجدن کی جگہ اگر میں نے کوئی پروناؤن یوز کرنا ہے غائب کے لیے تو ہو کا کروں گی. جی ٹھیک اور ہے. احمد دن اور پیش والا ہے, فائل ہے, تو اس کی جگہ ہوا کروں گی. اسی طرح اگر میں کہوں گی ٹیچر جی اسٹوڈنٹس کو پڑھا ٹھیک. رہی ہے, یا چلو ایک رخسانہ کو پڑھا رہی ہے, تو میں اپنی جگہ ہیا کروں گی کیونکہ میں پڑھا رہی ہوں, اور رخسانہ کی جگہ ہاک کی ضمیر استعمال ہوگی اگر میں نے رخسانہ کی بات کرنی ہے کہ وہ بہت محنت سے پڑھ رہی ہے. اگر میں نے کہنا ہے کہ وہ بہت محنت سے پڑھا رہی ہے, ٹھیک ہے, ٹیچر کی بات ہو رہی ہے, تو وہاں ہیا استعمال ہو جائے گا. اور اگر میں رخسانہ کی بات کر رہی ہوں کہ وہ بہت جی محنت سے پڑھ رہی ہے, گیا. تو اب یہاں پہ جی سوری پڑھائی جا رہی ہے, کیونکہ مفعول ہے نا, پڑھ رہی میں تو وہ فائل بن جاتا ہے. جی. تو اب وہاں رخسانہ کی جگہ ہا کی پروناؤن یوز ہوگا. اب بات سمجھ آئیے؟ پڑھائی. جی. اور جمع میں میم آپ نے بتایا کہ مذکر, ہاں جی, اور جمع میں مذکر اور مؤنث میں فاعل اور مفعول کے دونوں کے لیے ہوگا ہم ہوگا. جی مذکر کے لیے ہوم اور مؤنث کے لیے ہننا. السلام علیکم میم, شاہدہ حسین. جی بولو بیٹا. یہ جمع میں آپ میم بتا یہ رہی جو ہیں. جی مائکس یہ پھر اس مذکر وقت 6 مائکس آن ہے بیٹا, آپ لوگ پلیز ایک ایک کر کے ہاتھ کھڑا کیا کرو اور پھر بولا کرو. جی شاہدہ. میم یہ جو مذکر کے لیے جمع ہما ہے. ہما تسنیہ کے لیے, دو کے لیے, ڈیول کے لیے, اور ہم جو ہے وہ جمع کے لیے. اور واحد مذکر کے لیے ہوا ہو. جی فائل کے لیے ہوا اور مفعول کے لیے ہو. آپ نے دیکھا ہے کہ صرف واحد کی شکلیں ڈفرنٹ ہیں, باقی سب کی شکلیں سیم ہیں, فائل کی بھی اور مفعول کی بھی. ٹھیک ہے نا؟ جی جزاک اللہ. جی اب میں آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ ایک جیسی جو شکلیں ہیں, تو ہم کیسے پتا کریں گے کہ یہ کون سی کیا ہے. ٹھیک ہے, میں ابھی اس کو تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہوں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں جب ہم اس کو کریں گے اس کے اوپر ایگزامپلس کے ساتھ, تو آپ کو اور بات سمجھ میں آ جائے گی. سوال یہ ہے کہ جب میں نے ایک جیسی شکلیں رکھ لی تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو ہے فائل بن کے آ رہا ہے یا مفعول بن کے آ رہا ہے. تو بہت ہی آسان سی بات ہے کہ مفعول جب بھی آئے گا, فائل دو طریقے سے آتا ہے.
جب بھی یہ اکیلا لکھا ہوا ہوگا، مثلاً میں کہتی ہوں اس کو آپ لوگوں نے بہت اچھے سے سمجھنا ہے، جب بھی اکیلا لکھا ہوگا مثلاً کل ہوا اللہ جی کیا لکھا ہوا ہے؟ کل ہوا اللہ احد. اب اس میں دیکھا آپ نے ہوا جو ہے وہ اکیلا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی کے ساتھ اٹیچڈ نہیں ہے. تو اب آپ کو پتا چلا کہ ہوا کی جو ویسے بھی شکل ہمیں پتا ہے کہ فائل کے طور پہ آتی ہے، ٹھیک ہے. تو جب بھی اس طرح سے آپ کو اکیلا دکھے گا لکھا ہوا مکمل طور پہ، چاہے وہ ہم ہے، چاہے وہ ہیا ہے، چاہے وہ ہما ہے، تو وہ ہمیشہ فائلی ہوگا، ٹھیک ہے. اور جو مفعول ہوتا ہے وہ ہمیشہ فعل کے اندر چھپا ہوا، یعنی کہ یا پھر یہ فعل کے اندر چھپا ہوا آتا ہے، یعنی کہ فعل ماضی کے اندر چھپا ہوا بیٹھا ہوتا ہے. اب میں نے آپ لوگوں کو آئی ڈونٹ نو بتایا کہ نہیں، فعل ہمیں پتہ ہے کسی ایکشن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. فعل کس کو کہتے ہیں؟ کسی ایکشن کو، یعنی کہ کام کرنے کو. اب کام جب ہوا تو ظاہری بات ہے اس کام کو کرنے والا بھی کوئی موجود ہوگا نا. ابھی میں ماضی والے فعل کی بات کر رہی ہوں، پاسٹ ٹینس کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. تو جب بھی فعل ماضی کا کوئی بھی لفظ آتا ہے تو یہ جو ہے کی جتنی اشکال ہیں وہ ہمیں دکھ نہیں رہی ہوتی، وہ اس کے اندر چھپ کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں. ہم نے اس کی شکل سے اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کون سی والی فائل چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ اس کے اندر ایسی نشانیاں پائی جائیں گی اس فعل لفظ کے اندر جس سے میں بتا سکوں گی کہ اس کے اندر کون سا والا فائل ضمیر چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. مجھے وہ لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. اور اگر مجھے اس فعل ماضی کے بعد کوئی ضمیر ہے کی نظر آ رہی ہے تو وہ ہمیشہ مفعول ہوگی. بہت آسان سی بات ہے، ابھی شاید مشکل لگے کیونکہ جب میں مثالیں دوں گی تو پھر آپ کو آسان لگے گا. مثلا میں نے کہا کہ فعل ماضی جب ہم فعل لفظ بنائیں گے، انشاءاللہ اس کو بھی سیکھیں گے، تو اس کا جو فاعل ہوگا ہے کی شکل وہ اس لفظ کے اندر چھپ کے بیٹھی ہوئی ہوگی، وہ ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آئے گی. ہم نے اس فعل لفظ کی اندر کی نشانیوں سے اندازہ لگانا ہے کہ اس کے اندر کون سا فاعل چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. ہوا بیٹھا ہوا ہے، ہم بیٹھا ہوا ہے، ہننا بیٹھا ہوا ہے، کہ ہیا بیٹھا ہوا ہے، کہ ہما مذکر ہے کہ مؤنث ہے. جبکہ اگر آنکھوں سے دکھ رہی ہوگی کوئی ہے کی شکل تو اس کی ٹرانسلیشن ہمیشہ مفعول کے طور پہ کی جائے گی، وہ فاعل بن کے نہیں آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے. میں اس کی مثال دیتی ہوں آپ کو. مثلا ایک لفظ ہے ضربا، ضربا، ضربا کا مطلب کس کو پتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں پلیز. ضربا اردو میں بھی ہے. جی عائشہ حسن. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. مطلب مارنا، اس کا مطلب مارنا. بالکل، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا ضرب لگانا، اردو میں بھی یہ لفظ ہے ضرب لگانا، اس نے بڑی زور کی ضرب لگائی، تو ضربا کا مطلب ہوتا ہے مارنا. اب میں نے آپ کو یہ بتایا کہ فعل ماضی کے جو بھی پروناؤن ہیں فاعل کے، وہ اس کے اندر چھپ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ دکھتے نہیں ہیں. تو اس کے اندر اب جب یہ 3 حرفی لفظ ہوتا ہے صرف مادے سے بنا ہوا، جو میں نے پچھلی کلاس میں بھی آپ کو بتایا، تو اب یہ جو مادہ ہے اس کے اندر یہ 3 حرفی مادہ صرف واحد مذکر کے لیے آتا ہے. باقی تمام اشکال کے اندر
میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا کہ کوئی نہ کوئی چیز آگے ایڈ کی جائے گی. اب ضربہ 3 حرفی مادہ جب بھی ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ واحد مذکر ہے. ٹھیک ہے, اور میں بات ابھی غائب گروپ کی کر رہی ہوں. تو واحد مذکر تو آٹومیٹکلی اب آپ نے فوراً پروناؤن اپنے ذہن میں لانا ہے کہ واحد مذکر کا پروناؤن کیا سیکھا ہے میں نے. جی فائزہ راشد آپ بتاؤ گے واحد مذکر غائب کا پروناؤن. ابھی ہم فائل کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ضربہ کا مطلب ہے مارنا, تو اب اس کے اندر ظاہر ہے فائل ہوگا جو مار رہا ہے. جی ہوا. ٹھیک ہے, تو اب ضربہ میں مجھے آنکھوں سے نہیں نظر آ رہا, لیکن مجھے پتا ہے کہ واحد مذکر کے لیے ہوا کی ضمیر ہے, تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر ہوا چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. اب میں کہوں گی ہوا ضربہ, یعنی کہ بیسیکلی یہ لفظ کیا تھا ہوا ضربہ, لیکن مجھے ہوا نظر نہیں آ رہا, وہ اس کے اندر چھپا بیٹھا ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے جب بھی ایکشن ہوگا تو اس کو ایکشن کو کرنے والا تو کوئی ہوگا, تو وہ اس فعل کے اندر چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. یہ ہمیں آنکھوں سے دکھے گا نہیں, تو ہم خود سوچیں گے اپنے ذہن کے اندر. اسی لیے میں نے کہا ہاتھوں کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنی ہے. فوراً آپ کو یاد آنا چاہیے کہ اگر یہ ضربہ پہلے انگلی کا خانہ ہے تو پھر ضمیر پہلے خانے میں کیا تھی. ٹھیک ہے, اگر ضربہ 3 حرفی مادہ جو ہوتا ہے یہ واحد مذکر ہوتا ہے تو فوراً اس کے نیچے آپ کے ذہن میں اس کی تصویر آ جانی چاہیے کہ اس خانے میں میرا پروناؤن کون سا تھا. تو ہوا یاد آئے گا آپ کو کہ پہلی شکل جو ہم نے فاعل کی پڑھی تھی, ایکشن کرنے والے کی پڑھی تھی, وہ ہوا تھا. اس کا مطلب ہے یہ لفظ ہے ہوا ضربہ. ہوا اس کے اندر ہڈن ہے, چھپا ہوا ہے, آنکھ سے نظر نہیں آ رہا. اور ضربہ کے بعد لفظ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے ضربہ ہو. اب جو یہ ہو ہے یہ مجھے آنکھوں سے نظر آ رہا ہے, تو جو آنکھ سے نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ہمیشہ مفعول ہوتا ہے. میں نے کہا کہ فاعل چھپا ہوا ہوتا ہے, نظر نہیں آتا, فعل کے اندر چھپ کے بیٹھا ہوا ہے, جبکہ مفعول نظر آئے گا آپ کو آنکھ سے. تو جو بھی نظر آ رہا ہے وہ مفعول ہے, اور جو نہیں نظر آ رہا, جو آپ نے خود ڈھونڈنا ہے, وہ فاعل ہے. تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا, عالیہ اکرم آپ بتاؤ گے. ضربہ یہ لفظ ہے. جی نازیہ ذوالفقار. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس نے اسے مارا, یعنی اس میں جو ضربہ میں آ گیا اس کا فاعل مارنے والا جو چھپا ہوا ہے ہوا, اور جو نظر آ رہا ہے نا ہاں وہ مفعولی. بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہم نے تھوڑا سا گرامیٹک ترجمہ کرنا ہے. جب ہم قرآن میں ترجمہ کرتے ہیں نا تو ہم اتنا گہرائی میں جا کے نہیں کرتے, لیکن جب ہم اس ابھی کیونکہ ہم سیکھ رہے ہیں گرامیٹکلی, ہم نے جب انالیسس کرنی ہے تو ہم ڈیٹیل میں کریں گے. ہوا کا ترجمہ وہ یا اس ایک کیوں لیا کیونکہ واحد ہے. مذکر کیوں لیا کیونکہ ہوا مذکر کے لیے آتا ہے, اور نے ہمیشہ فاعل کے ساتھ ویسے لکھا جاتا ہے. اس ایک مذکر. اب یہ 3 میں نے ترجمے کہاں سے لیے, کیونکہ پہلا ڈبہ نیچے والا واحد کا ہے تو وہ اور غائب کا گروپ ہے. اب غائب کے گروپ کی وجہ سے میں نے لے لیا اس, اور کیونکہ پہلی ڈبہ واحد کا ہے تو میں نے لے لیا ایک, اور کیونکہ پہلی انگلی مذکر کی ہے تو میں کہوں گی نے. اس ایک مذکر نے. یہ 4 لفظ لکھنے ہی لکھنے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ کہو گے مارا, کیونکہ پاسٹ ٹینس ہے تو پاسٹ میں ترجمہ کرو گے اس مادے کا, اس روٹ ورڈ کا. اس ایک مذکر نے مارا. اب ہو جو ہے وہ مفعول ہے, اس ایک مذکر کو. بات سمجھ آئی؟ اس ایک مذکر نے مارا اس ایک مذکر کو. ابھی ہم کیونکہ گرامر سیکھ رہے ہیں, معنی سیکھ رہے ہیں, تو ہم پوری ڈیٹیل سے ترجمہ کریں گے.
جب آپ کو آ جاتا ہے تو پھر آپ نے دیکھا ہے قرآن میں اس طریقے سے ترجمہ نہیں ہوتا, پھر ان جنرل ترجمہ ہوتا ہے, اتنی ڈیٹیل کے اندر نہیں ہوتا. کلیئر ہو گئی بات آپ کو؟ جی الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا. تو اب ہم آگے چلیں گے, ایک اور لفظ لیتے ہیں. نصارا, نصارا ہم, نصرہم, جی جس نے ابھی تک جواب نہیں دیا, عارفہ آپ بتاؤ گے. نصرہم. جی میم, ان سب مذکروں کو مدد کیا. لیکن آپ نے ابھی پہلے تو فائل کا ترجمہ کرنا ہے نا, فائل کو پہلے آپ نے ڈھونڈنا ہے اس کی نشانیوں سے, اور پھر اس کا ترجمہ آپ ساتھ کرو گے, پھر مفعول کی باری آئے گی. اب اس میں کیا نشانی ہے جس سے پتا چلے گا کہ اس کا یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ نصارا مذکر ہے نا. کیسے پتا چلا, کیا نشانی ہے؟ واحد مؤنث کے اینڈ پہ کیا آتا ہے؟ ہاں جی, تا لگتا ہے. تے ساکن, پورا اپنے ڈیٹیل میں بتانا ہے. تے ساکن لگتی ہے, ٹھیک ہے. واحد مؤنث غائبہ میں تے ساکن لگتی ہے, اور پھر جب اس کی تثنیہ بنے گی تو تے کے ساتھ بنے گی, تے کے آگے الف لگ جائے گا, تا. اور کیونکہ واحد مذکر صرف 3 حرفی مادے سے بنتا ہے, تو وہ جب تثنیہ بنے گا تو اس کے آگے بھی الف لگ جائے گا, تو وہ نصرا, زارا با, قطع لا, جعلا, سامی آ. یعنی کہ اگر 3 حرفی مادے کے بعد الف ہے تو وہ مذکر کی تثنیہ ہے, اور اگر واحد مؤنث کے آگے تے ساکن لگتی ہے تو تے الف ہے تو وہ مؤنث کی تثنیہ ہے. اب اس الف سے پتا چلا, آپ نے دیکھا ہما, کما, تما, پروناؤنس کے اینڈ پہ بھی تثنیہ میں الف لگتا ہے, تو یہاں پہ بھی الف سے تثنیہ کی نشانی ہے. یعنی کہ اس الف نے بتایا کہ میں تثنیہ ہوں, ڈیول ہوں, یعنی کہ 2 کا معنی دے رہا ہوں. اور کیونکہ 3 حرفی مادے کے بعد الف ہے تو دیٹ مین مذکر کا تثنیہ ہے. اگر تے کے بعد الف ہوتا تو مؤنث کا تثنیہ ہوتا, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر اب کون سی پروناؤن چھپی ہوئی ہے عارفہ؟ جی اس کے اندر فائل کون سا چھپا ہوا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا چھپا ہوا ہے؟ ہوا. ہوا تو بیٹا واحد کے لیے ہوتا ہے. سوچ کے آپ نے ڈیول کا بتانا ہے نا, آپ نے پلورل کا تو نہیں بتانا. ہوما, ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ڈیول جو ہوتا ہے اس کے اینڈ پہ لازمی الف نے آنا ہے, الف کے بغیر وہ ہو ہی نہیں سکتا. تو میں نے کہا تھا جو بھی مذکر کی جمع ہوتی ہے نا, ہم, اس کے آگے الف لگا دو تو اس کی ڈیول بن جاتا ہے. تو ہے ہوما, اس کے اندر ہڈن کیا ہے, ہوما ناسارا. تو پہلے ہوما ناسارا کا ترجمہ کرو, کیا ہوگا؟ وہ دونوں مدد کیے گئے. وہ دونوں مدد کی. آپ نے جب کہا وہ دونوں مدد کیے گئے تو وہ تو پھر وہ دونوں تو پھر مفعول ہو گئے, فاعل تو نہ ہوئے. وہ دونوں مدد کر رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ فاعل کے ساتھ نے کا ورڈ آتا ہے لازمی. جی میم. ان کیوں لیا؟ کیونکہ یہ غائب ہے, غیر حاضر ہے, ٹھیک ہے, 3rd پرسن ہے, اس کے لیے میں نے لے لیا ان. اور کیونکہ ڈیول ہے, تثنیہ ہے, تو ان 2. اور کیونکہ مذکر کی بات ہو رہی ہے, الف مذکر کے لیے ہے, تو ان 2 مذکروں, اور پھر میں نے کہا نے ضرور لگنا ہے, ان 2 مذکروں نے مدد کی. اب یہ پہلے حصے کا ترجمہ ہو گیا, ٹھیک ہے. ہما اس کے اندر ہڈن تھا, ہم نے اس کو تلاش کیا. پہلے ہم نے ترجمہ کیا ہما کا,
ان دو مذکروں اور فائل کے ساتھ نے ضرور آتا ہے, ان دو مذکروں نے. اب نصرہ کی پاسٹ میں جا کے ترجمہ کریں گے, مدد کی. اس کے بعد مفعول ہم کا ترجمہ ہوگا. جو آنکھ سے دکھتا ہے وہ ہمیشہ مفعول ہوگا. ٹھیک ہے, اب ہمیں کس طرح پتا چل رہا ہے کہ فائل ہے کہ مفعول؟ ہم اگر فائلی ہم ہوگا تو وہ ہڈن ہوگا, اور اگر آنکھ سے ہم دکھ رہا ہے تو وہ مفعول ہوگا. سمپل. ٹھیک ہے, تو ہم اب مفعول کے طور پہ آئے گا. ان دو مذکروں نے مدد کی ان سب مذکروں کی. کلیئر ہو گیا؟ جی. اب کنفیوژن تو نہیں کوئی؟ اور میں نے کہا تھا کہ مفعول کے ساتھ کا کی کے آتا ہے, تو ان سب مذکروں کی, تو کی سے پتا چل رہا ہے کہ مفعول ہے. جزاک اللہ. جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں وہ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ ویسے جو آپ کے لیے ہاتھ کھڑا کیا تھا؟ میم ہماری ابھی تک باری نہیں آئی نا, تو آپ نے کوشچن ٹھیک ہے, پوچھا اب تھا آپ تو لوگ پھر ہاتھ ہمیں کھڑے رکھو. اب میں جو بھی سوال کروں گی آپ لوگوں سے کروں گی. ٹھیک ہے, جن کی باری نہیں ہے. میرا ایک کوشچن ہے میم. جی پوچھو. السلام علیکم, طاہرہ بات کر رہی ہوں. میم ہم نے نا ابھی تک فعل مضارع کی ہی ہم نے گردانے کی تھی اور ہم نے ان کو سیکھا تھا. فعل ماضی تو ابھی ہم نے نہیں کیا اس کلاس میں. بیٹا میں آپ کو ابھی بتا ہی رہی ہوں نا, میں ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں نا آپ کو کہ 3 حرفی مادہ جو ہوتا ہے وہ واحد مذکر کے لیے ہوتا ہے اور تثنیہ کے لیے آگے الف لگ جاتا ہے. جو میں آپ کو لکھوا رہی ہوں ساتھ ساتھ بتا بھی رہی ہوں. جزاک اللہ. ٹھیک ہے نا. بس میں نے کہا آپ کو بتا دوں, ہم نے اس کلاس میں فعل ماضی کا بھی نہیں کیا جی تھا. وہ مجھے آئیڈیا ہے, اسی لیے میں آپ لوگوں کو ایک ایک کر کے سب بیسک بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے, تھینک یو. جو میں نے 6 ورڈز بتائے ہیں انہی کی شکلیں بتا رہی ہوں. باجی میں نے پوچھنا تھا کچھ آپ سے. جی بولو کمل. جی باجی, یہ جو نصرہ آپ نے را کے آگے الف لکھا ہوا ہے, اس سے پتہ چلے گا کہ یہ جو ہمارے پاس جو فائل ہے وہ ہمارے پاس ہما کی فارم میں آئے گا. جی بالکل, میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ ہر لفظ کے بیچ میں کوئی ایک نشانی ایسی لگی ہوئی ہوگی جو آپ کو بتائے گی کہ میرے اندر کون سا پروناؤن ہے. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جب صرف 3 لیٹر کا روٹ ورڈ ہوگا تو وہ واحد مذکر ہوگا, اور اسی واحد مذکر کے 3 حرفی مادے کے بعد جب ایک الف ایڈ ہوگا تو وہ بتائے گا کہ میں ڈیول ہوں اس واحد مذکر کی. ٹھیک ہے جی باجی, ایک اور بات, اگر نصارہ تا ہم ہوا اس کا مطلب ہے کہ جو فائل ہے وہ ہمارے پاس 2 فیمیلز کی بات کر رہے ہیں, ایسے ہی ہے؟ نصارہ کے بعد کیا بولا آپ نے؟ الف تا آئے گا. اگر نصارہ تا آ گیا تو پھر وہ 2 فیمیلز فائل کی. بالکل 2 فیمیل فائل کی بات ہو رہی ہے. وہ میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے بتا رہی ہوں آپ کو نا. جی جزاک اللہ. جی اب جمع مذکر کے لیے اب ہم آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی آپ نے روٹ ورڈ اٹھا لینا ہے. ٹھیک ہے, اس سے آپ کی ماضی بن رہی ہے. تو اگر 3 حرفی مادہ ہے تو وہ واحد مذکر ہے. اب تثنیہ کے لیے میں نے کہا ہمیشہ الف لگ جاتا ہے آگے, تو اس 3 حرفی مادے کے آگے جب الف لگا تو وہ اس کی ڈیول کی شیپ ہو گئی, اور اسی 3 حرفی مادہ نا سا را مادہ وہ 3 حرفی ایز اٹ از رہے گا. اس کے آگے واو الف جو ہے یہ آپ کو قرآن میں بہت نظر آتا ہے, یہ اس کی پلورل کی شکل ہے. یعنی کہ واو الف جو ہے وہ مذکر کی پلورل ہے, یعنی کہ یہ صرف مذکر کے لیے آتا ہے. اکیلا الف ڈیول کے لیے اور واو الف جمع کے لیے, یعنی کہ پہلے روٹ ورڈ آگے جب واو الف لگ جائے گا تو وہ اس کی جمع بن جائے گی. آپ لوگوں نے قرآن اگر پڑھتے ہو تو اس میں آتا ہے نا مستقل, اگر آپ لوگ کھول لو قرآن تو زیادہ آسانی ہو جائے گی, آپ لوگ وہ شیپ ساتھ ساتھ دکھتے جاؤ گے. جی کھولا ہوا ہے میں نے. جی میں پہلا ہی کھولنے لگی ہوں سورۃ البقرہ, کیونکہ ابھی تک تو ہم مضاروں کی بات کر رہے تھے نا, آج ہم فرسٹ ٹائم ماضی کی بات کر رہے ہیں. تو اس میں آپ کو بہت سارے ورڈز دکھیں گے جس کے اینڈ پہ آپ کو واو الف نظر آئے گی. مثلا آپ آیت نمبر 6 میں آؤ, کفرو نظر آیا, کفرو
تو جی اب نظر جو مادہ ہے وہ ہے کاف فے رے کفر، اردو کا ورڈ ہے کافر کے لیے، اور آگے واو الف. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ مادے کے آگے واو الف جب بھی دکھے گا، اب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس یہ ماضی جمع ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح آگے ہم چلتے ہیں. آپ کے پاس لفظ ہے آیت نمبر 9 کے اندر آمنو. شروع میں امن ورڈ ہے، امن ایمان سے، امن بھی ہوتا ہے، امن ایمان بھی سے نکلا ہے لفظ. ٹھیک ہے، اور واو الف آگے اٹیچڈ ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کے اندر کون سا پروناؤن چھپا ہوگا؟ فائل کے طور پہ کون سا پروناؤن چھپا ہوگا؟ جمع مذکر غائب ہوم. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر مجھے نظر تو نہیں آ رہا نا ہوم کہیں پہ لکھا ہوا، تو یہ ہمیشہ ہڈن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ہوم چھپا ہوا ہے. اور نصرو یعنی کہ واو سے پیچھے آپ کو پتہ ہے الف واو کی دوستی پیش سے ہے، تو یہاں اب را کے اوپر پیش آ جائے گا نصرو. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ ہوم کا ترجمہ میں فائل کے طور پہ کروں گی، اور آگے یہاں پہ میں لگا دوں گی نصرو اور ہوما. جی ابھی جن کی باری نہیں آئی سمیرا آپ بتا دو کیا ترجمہ ہوگا؟ ہوما یہاں پر جمع کا آ جائے گا آپا. ہوما جمع ہوتا ہے بیٹا، الف اینڈنگ ہمیشہ تسنیہ ہوتا ہے. تسنیہ، سوری آپا. جی یہاں تسنیہ آ جائے گا. واو الف جو تھا وہ جمع کے لیے تھا. ٹھیک ہے، اور ہما آ گیا تسنیہ کے لیے. ٹھیک ہے، ترجمہ کیسے نصر ہوگا؟ پہلے آپ نصرو کا ترجمہ کرو گے، ہما کیونکہ آنکھ سے نظر آ رہا ہے تو وہ اس کا مطلب ہے کیا بن کے آ رہا ہے؟ وہ مفعول بن کر آ رہا ہے. مفعول بن کے آ رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پہلے آپ نے فائل کو تلاش کرنا ہے. واو الف کو دیکھ کے آپ کو کیا یاد آنا چاہیے؟ یہ کس کے لیے؟ اس کی عدد کیا ہے؟ جمع. جمع. اور ہڈن اس کے اندر ہڈن کیونکہ پروناؤن ہے تو وہ ہمیشہ ہڈن پروناؤن غائب کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جی جو نظر نہیں آ رہا ہوتا وہ غائب کا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب غائب. ہے غائب کی وجہ سے آپ نے غائب جمع مذکر. ٹھیک ہے، مؤنث کے لیے ہمارے پاس یا تو تے آنا ضروری ہے اور یا پھر نون نسواں کا آنا ضروری ہے، اس کے بغیر مؤنث نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، مؤنث کے لیے مؤنث کی تے ضروری ہے، یا تو تے کی کوئی شکل ہوگی اور یا نون نسواں ہوگی جمع مؤنث کے لیے. تو اگر نہ تو اس میں آپ کو کوئی تے نظر آ رہی ہے نہ نون نسواں نظر آ رہی ہے، اس سے مجھے پتا چل گیا مذکر ہے. اور ویسے بھی یاد رکھنا ہے کہ واو الف صرف مذکر کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، اور جمع کے لیے آتا ہے. اکیلا الف تسنیہ کے لیے، واو الف جمع کے لیے، اور اگر صرف 3 حرفی مادہ ہے تو وہ واحد مذکر کے لیے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا نا؟ اب یہ وہ نشانی ہے جس سے آپ کو پتا چلے گا اندر کون سی پروناؤن چھپی ہوئی ہے. الف کو دیکھو گے تو ہوما کہو گے، واو الف کو دیکھو گے تو ہوم کہو گے، اور 3 حرفی مادے کو دیکھو گے تو ہوا کہو گے. ہوا. تو یہ اب ہمیں نشانیاں یاد رکھنی ہیں. اور اگر جو آنکھوں سے مجھے ہا یا ہوما یا ہوم نظر آ رہا ہے تو وہ لازمی مفعول ہوگا، یعنی کہ فائل نظر نہیں آتا اور مفعول نظر آتا ہے. تو آپ پہچاننا آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جی آپا الحمدللہ. تو اب ہوم نصرو ہوما اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ یہاں لکھ کر بتائیے. جی بیٹا، یہ مذکر کی تو یہ لکھی ہوئی سمجھ آ گئی. اب تا کے ساتھ بھی کوئی اگزامپل بتا بیٹا دیجیے. ابھی میں صرف مذکر ہی کرا رہی ہوں نا، انشاءاللہ پھر ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے. اگلی دفعہ انشاءاللہ مؤنث، اور پھر وہ میں قرآن سے آپ کو دکھاؤں گی. ٹھیک ہے، تو آپ کو بات سمجھ آئے گی. جی آہستہ آہستہ چلیں نا تاکہ ہمیں سمجھ بھی آئے، بجائے کہ ہم ایک دم سے سارا کر لیں. جی
اب اس کا ترجمہ کون بچہ بتا رہا تھا، وہ اس کو کمپلیٹ کرے. ہم نصرو، ہم تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہم نے ڈھونڈا واو الف کو دیکھ کے. جی ترجمہ کرو اس کا. ہم انہوں نے، نصرو مدد کی، ٹھیک ہے. اور ہما جو نظر آ رہا ہے ان کی. پورا بیٹا میں نے آپ کو کہا گرامیٹکلی آپ نے 3 ترجمے کرنے ہیں، عدد کا، جنس کا اور گروپ کا. انہوں نے تو آپ نے کہہ دیا، انہوں آپ 2 بھی ہو سکتا ہے اور سب بھی ہو سکتا ہے. آپ نے پورا کلیئر بتانا ہے. ان غائب ہے تو ان، ہم میں تو سب، ان سب، اور کیونکہ یہ ہم مذکر کے لیے آتا ہے ان سب مذکروں، اور کیونکہ فاعل کے ساتھ نیک آنا ضروری ہے تو ان سب مذکروں نے. ان سب مذکروں نے ان کی مدد کی. مدد کی، لائن سے چلو نا. ان سب مذکروں نے مدد کی، پاسٹ ٹینس میں نے ترجمہ کر دیا ناصرہ کا، اور پھر ہما کو بھی اسی طرح ترجمہ کرو گے نا بیٹا 3 چیزیں بتا کے. ٹھیک. ان سب مذکروں نے مدد کی ان کی. یہاں اب نہ جنس بتا رہے ہو نہ عدد بتا رہے ہو. پروناؤن کے 3 ترجمے آتے ہیں نا بیٹا. ان 2 مردوں کی. مرد تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. ان 2 کی. ان 2 مذکروں کی. اب یہاں پہ ہما جو ہے ان 2 مؤنثوں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ میرے پاس ابھی پیچھے آیت میں کوئی میں نے دیکھ تو نہیں رہی نا، یا نظر تو نہیں آ رہا کہ پیچھے کیا ہے. اگر آیت ہوگی اور وہاں پہ رخسانہ اور سائمہ کی بات ہو رہی ہوگی تو میں کہوں گی ان سب مذکروں نے مدد کی ان 2 مؤنثوں کی. اور اگر احمد اور محمد ہوگا تو میں کہوں گی ان سب مذکروں نے مدد کی ان 2 مذکروں کی. ٹھیک ہے. اور لیکن یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس پیچھے مجھے نظر ہی نہیں آ رہا کہ ہما مذکر ہے کہ مؤنث. تو اب میں یہاں پہ کہہ دوں گی کہ ان سب مذکروں نے مدد کی ان 2 مذکروں یا مؤنثوں کی، کیونکہ مجھے تو نہیں پتا نا مذکر ہیں کہ مؤنث. بات سمجھ آئی؟ جی آپ آ گئی. تو ایگزام میں اگر آئے تو اس طرح سے کیا جاتا ہے. اگر تو کلیئرلی آپ کو آیت دی گئی ہے اور اس میں گیون ہے تو آپ ایگزیکٹ بتاؤ گے کہ مذکر یا مؤنث. اور اگر کچھ بھی نہیں گیون، ایک لفظ دیا ہے اس کا ترجمہ پوچھا جا رہا ہے تو وہاں پہ آپ کہو گے ان 2 مذکروں یا مؤنثوں کی. یا میں ایدر آ جاتا ہے نا، ایدر مذکر یا مؤنث. ٹھیک. انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. اگلی دفعہ میں آپ بچوں سے شروع کروں گی، اوپر سے شروع کروں گی تاکہ جو بچے مس ہو گئے ان کی باری پہلے آ جائے. اور قرآن آپ لوگوں نے پہلے سے کھول کے بیٹھنا ہے. اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم ڈائریکٹ قرآن کے اوپر ترجمہ کریں گے تاکہ ہمیں بہت کلیئرلی سمجھ آ جائے ایگزامپلس کے ساتھ. ٹھیک ہے. کوشش کرنا آپ لوگ چھٹی نہ کرو تاکہ ہم اس کو بہت اچھے سے سمجھ پائیں. مؤنث کی بھی شکلیں دیکھیں گے، غائب کی اور مذکر کی بھی. جی کسی کا کوئی سوال ہے تو جلدی سے پوچھ لیں، ادروائز اس کو ہم بند کریں. یہ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ ایک ابھی وقت جو میں ہم ایک نے بولے پڑھنا پلیز. ہم نے اب جو پڑھنا شروع کر دیا، یعنی یہ ہم نے فعل ماضی پڑھنا شروع کر دیا ہے. یہ فعل ماضی پڑھنا شروع کر دیا.